20 जनवरी 2025 एन उस वक्त जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे थे, एन उसी वक्त चाइना ने एक बड़ा धमाका किया। ये धमाका उस तरह का नहीं था, बल्कि ये धमाका था टेक्नोलॉजी की दुनिया में। चीन की एक कंपनी ने, चीन के डेवलपर्स ने चैट जीपीटी से ज़्यादा फास्ट, सस्ता और तेज़ तरीन एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसे आप जानते हैं डीप सीक R1 के नाम से। चैट जीपीटी या डीप सीक R1 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो प्रोग्राम हैं जिनका इस्तेमाल आजकल दुनिया के हर शोबे में हो रहा है। वो स्कूल से लेके जो जजिस के फैसले हैं अदालतों में, वहाँ तक इसका इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इसके इस्तेमाल से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कैरियर इसी चीज़ पे बेस करता है। तो चीन ने जैसे ही डीप सीक R1 प्रोग्राम अपना लॉन्च किया, पूरा अमेरिका, वहाँ जो टेक्नोलॉजी की मार्केट है वो हिल के रह गई। माइक्रोचिप बनाने वाली जो अमेरिकी कंपनी है एनवीडिया, 20 जनवरी को उसके स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है उसमें 1600 अरब डॉलर की कमी हुई, जो कि अमेरिकी तारीख में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कमी ऐसी नहीं देखी गई। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को जब इस बात का पता चला कि चाइना ने डीप सीक चैट जीपीटी से ज़्यादा तेज़ एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी जो कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक वेकअप कॉल है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अगर चैट जीपीटी यूज़ करते थे, क्या आपने डीप सीक R1 चाइना ने जो नई निकाली है, बिल्कुल फ्री है, आप मोबाइल से या आप अपने कंप्यूटर से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या आपने यूज़ किया है? क्या आपने कोई हेल्प ली है डीप सीक की, कोई क्वेश्चन पूछ के? तो आपको इसका फीडबैक कैसा लगा? अगर आप यही सवाल चैट जीपीटी से पूछेंगे कि डीप सीक R1 जो चाइना का नया AI सॉफ्टवेयर है ये कैसा है, तो वो अपने आप से बेहतर उसको करार देगा। तो आपका फीडबैक क्या है? आप क्या समझते हैं डीप सीक जो R1 नया मॉडल है, आपने इसको यूज़ किया तो वो आपको कैसा लगा? क्या ये चैट जीपीटी से बेहतर है? अपने जवाब का इजहार आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ जो मेन चीज़ है कि अमेरिका की टेक कंपनियों को, वहाँ के इन्वेस्टर्स को ये फ़िक्र हो गई है कि अगर चाइना ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी बर्तरी साबित कर दी है, तो अब जाहिर है दुनिया भर के इन्वेस्टर अब चाइनीज़ कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह क्या होगा कि इसका बराह रास्त असर अमेरिका पे पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की बड़ी जो इकोनॉमी है उसमें जो बड़ा हिस्सा है वो वहाँ की टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ की जो कंपनीज़ हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरह और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, अमेज़ॉन है, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ों पे बेस करती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती हैं और उसी से ही अमेरिका की जो मईशत है वो मजबूत है। लेकिन अमेरिका की परेशानी सिर्फ डीप सीक R1 नहीं है, बल्कि कुछ और है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि डीप सीक या चैट जीपीटी ये तो इस्तेमाल की चीज़ें हमें मिल गई, हम उसकी जगह वो यूज़ कर लेंगे, हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है? तो आज ये एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा, आपका, हमारी आने वाली नस्लों का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इससे बराह रास्त वाबस्ता है। तो आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के इस नए रेवोल्यूशन की असल कहानी। आप अगर देखेंगे तो अमेरिका इस वक्त दुनिया में ऐसा लगता है जैसे वो थानेदार है। हर जगह अमेरिका का रौब चलता है। क्यों? यूरोपीय ममालिक हैं, उनका रौब चलता है। क्यों? अफ्रीका का या एशियन ममालिक का, इनका क्यों इतना ज़ोर नहीं चलता? उसकी वजह यह है कि इल्म और टेक्नोलॉजी पे इन मुल्कों की दस्तरस है। उसमें नंबर 1 अमेरिका है। आप देखें दुनिया में कोई जहाज़ बने, कोई दवा बने, कोई टेक्नोलॉजी आए, कोई मशीन बने, उन तमाम की जो पहली रिसर्च होती है, उसके जो पैटर्न्स होते हैं, वो जो इजादात होती हैं, वो इन्हीं मगरबी ममालिक में होती हैं। ये इस चीज़ के ऊपर खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा हिस्सा रकम का, अपनी कौमी आमदन का ये खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? इसके पीछे एक राज है। वो राज क्या है कि ये एक डिवाइन रूल है कि जो भी इल्म हासिल करेगा, चाहे वो एक शख्स हो, एक कबीला हो, एक ख़ानदान हो या एक मुल्क हो, वही डोमिनेट करेगा। उसके हालात बाकी लोगों से बेहतर होंगे। इसका मुज़ाहरा आप अमली ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। मैं आपको हाल की और माजी की दोनों मिसालें बताता हूँ, क्योंकि जब हम इस नुक्ते को समझेंगे तो इसी की बेस पर हम अपने, अगर हालात ख़राब हैं तो उनको सुधार सकते हैं, अगर हालात ठीक हैं तो हम ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए,
ایک شخص آپ کو نظر آتا ہے جو کہ بے روزگار ہے، جاب لیس ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تعلیم ہے نہ کوئی ہنر ہے۔ پھر آپ ایک دوسرا شخص دیکھیں جو مستری ہے، جو گھر وغیرہ بنانے کا کام کرتے ہیں، وہ شخص بھی غریب ہے لیکن کیونکہ اس کو ایک کام آتا ہے، گھر بنانا بھی علم کی ایک قسم ہے، اس کو ایک کام آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کام ملتا رہتا ہے، تو پہلے شخص سے اس کے جو حالات ہیں گھریلو، معاشی، سماجی حالات، وہ پہلے والے سے کچھ بہتر ہیں۔ تیسرا شخص آپ کو نظر آتا ہے، ایک ٹیچر ہے، دوسرا وکیل ہے یا جج ہے۔ جب آپ ان لوگوں کے حالات دیکھیں گے تو پہلے جو 2-3 لوگ ہیں ان سے بہتر آپ کو ان کے حالات نظر آئیں گے، کیوں کہ ان کے پاس اگر کوئی ٹیچر ہے تو ظاہر ہے اس نے کوئی کورس کیا ہے، کوئی ڈگری لی ہے، اگر کوئی جج ہے یا وکیل ہے تو ظاہر ہے اس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو اس نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، اس پہ وقت لگایا ہے، اسی حساب سے اس کو معیشت میں دنیا کی حصہ مل رہا ہے، اسی حساب سے اس کو ملازمت مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر کا رینٹ دینے کے لیے، اپنے ماں باپ کے علاج معالجے کے لیے جو اگر جج ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، اس کے حالات نسبتاً بہتر ہوں گے باقی لوگوں سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے حالات بہتر ہوں گے۔ یہی معاملہ آگے خاندانوں اور قبیلوں تک جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے، آپ دیکھیں کہ چند ہزار انگریز تھے جنہوں نے اس وقت تک کی ایک طرح سے سپر پاور آپ کہہ لیں، مغل امپائر جو تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ مغلوں کے پاس سب سے زیادہ بڑی فوج تھی اور دنیا کا امیر ترین ملک تھا اس وقت ہندوستان۔ لیکن 16ویں صدی تک آنے تک انگریز اور یورپی ممالک ٹیکنالوجی میں کافی پیش رفت کر چکے تھے، بارود کو بندوق کی صورت میں، اسی طرح پریشر گیج اور کئی ایسے آلات ہیں جو وہ بنا چکے تھے جن کا بر صغیر میں تصور بھی نہیں تھا۔ یہاں بادشاہ سلامت اس وقت کبوتر اڑا رہے تھے، عشق معشوقی کی داستانیں لکھی جاتی تھیں، شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھیں۔ ٹیکنالوجی پہ، سائنس میں، ایجادات میں ان کا کوئی دھیان نہیں تھا، اور اگر علوم تھے بھی تو صرف وہ علوم تھے کہ جن سے انسانی گروتھ کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، علوم کی کئی قسم ہوتی ہیں۔ بعض ایسے علوم ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی ذات کو تسکین تو ملتی ہے لیکن اس سے نہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، نہ ہی سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیوائن رول ہے یہ ایسے پیشوں یا ایسے علم کے بارے میں ہے جن کا امپیکٹ اس سوسائٹی کے اوپر پڑے۔ میں آپ کو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ تو کیونکہ پوری آپ کہہ لیں کہ یورپی ممالک ان سوسائٹیوں نے ٹرانسفارم ہونا تھا، یہاں کی سوسائٹی نے بھی ٹرانسفارم ہونا تھا، یہاں ایجادات تھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انگریزوں کو غلبہ ہوا حالانکہ چند ہزار تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا بڑا واقعہ ہے کہ چند ہزار، کوئی 25 یا 30 ہزار ٹوٹل انگریز تھے جنہوں نے اس وقت کوئی 20 یا 30 کروڑ کی آبادی تھی ہندوستان کی، اس پورے کو غلام بنا لیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ان کے بعد آنے کے بعد کیا ہوا، یہاں ریلوے کا نظام آیا، ڈاک کا نظام آیا، پارلیمنٹ کا نظام آیا، عدالتوں کا باقاعدہ ایک نظام آیا، نہری نظام آیا۔ پنجاب کا جو آج نہری نظام ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جس سے یہاں آج آپ جو پنجاب کی آبادی دیکھ رہے ہیں، پہلے اتنی آبادی نہیں تھی، یہ بعد میں یہاں پہ آبادی ہوئی ہے۔ راجستھان اور مختلف جگہوں سے لوگ یہاں آ کے، جنہیں راجپوت آپ کہتے ہیں، وہ آباد ہوئے کیونکہ یہاں کی زمینیں پھر زرخیز تو پہلے بھی تھیں لیکن اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا ایگریکلچر لینڈ میں۔ تو وہ انگریزوں کا جو قبضہ تھا اگر آپ لاجیکلی دیکھیں وہ ان کی چالاکی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم کی جو برتری ان کو حاصل تھی۔ تو قدرت کا اصول ہے، وہ غالب رہی وہ قوم، اور دوسری قوم چاہے آپ ان کو کوئی بھی نام دیں، ان کا کوئی بھی مذہب تھا، وہ پھر مغلوب ہو گئی۔ یہی معاملہ تمام دنیا میں ہے، اور مغربی جو اقوام ہیں وہ اس اصول کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہیں۔ اس لیے اب جو مقابلہ ہے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں کہ امریکی کمپنیاں ڈیپ سیک سے زیادہ سستی، زیادہ فاسٹ اور زیادہ حیران کن ایک نیا پروگرام وہ لے آئیں گے جو چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک دونوں سے اچھا ہوگا۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی مغربی ملک یا چائنا اس سے بھی اچھی کوئی ٹیکنالوجی لے آئے گا۔ یہ ایک ریولوشن ہے، یہ ایک انقلاب ہے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جو جاری ہے۔ تو یہ صرف اس وقت کوئی ایک سافٹ ویئر بیچ کے پیسہ کمانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دنیا پہ ڈومینیٹ
کرنے کی بات ہے۔ امریکہ کو پتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کے آج کل کے اس دور میں اس کی گرپ مضبوط ہوئی تو اس کا امپیکٹ اس کی اکانومی پہ پڑے گا آہستہ آہستہ، اور جو ملک یعنی اگر چائنا اس وقت ٹیکنالوجی میں آگے ہے تو وہ پھر ہر شعبے میں، چاہے وہ ڈیفنس کا شعبہ ہو، چاہے وہ سائنس کا ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی سماجی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ اس پہ ڈومینیٹ کرے گا۔ اور جس طرح آج ہر ملک جو ہے وہ امریکہ کی بات مانتا ہے کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہے، تو پھر چائنا سپر پاور ہوگا، وہ اپنی پالیسیز دنیا پہ امپلیمنٹ کرے گا۔ تو اصل جو کھیل ہے اس کے پیچھے یہ ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا ان تمام چیزوں سے کیا تعلق ہے، اس چیز کو مزید سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آج بھی آپ اپنی فیملیوں میں آپ کسی بچے سے پوچھیں تو وہ آپ کے بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، یا میں پائلٹ بنوں گا۔ آپ مجھے کوئی چوتھا پیشہ بتا دیں، کوئی ایسا پروفیشن بتا دیں جو ہمارے بچوں کو اس کے علاوہ پتہ ہو۔ نہیں پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، جو ماں باپ ہیں وہ خود ان سے واقف نہیں ہیں۔ آج ڈیٹا سائنس کی ایک فیلڈ ہے، آج سوشل میڈیا ایک پوری فیلڈ ہے۔ پہلے اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں اس چیز کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ بیکار لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، جب یہ شروع میں آیا تھا اب سے کچھ سال پہلے تک۔ آج ٹی وی چینلز میں سوشل میڈیا کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور میڈیا سے پیرالل اس کو انڈسٹری قرار دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی وائٹ ہاؤس میں انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا جو انفلوئنسر ہیں ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ وہاں آئیں اور کوریج کریں وائٹ ہاؤس میں۔ ایسا یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یہ ایک پوری ایک انڈسٹری ہے۔ تو ایسے کئی شعبے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، ڈیولپر ہیں، اور بہت سارے شعبے ہیں جن کے نام آپ کو نہیں پتہ ہیں۔ تو اب جو ٹیکنالوجی کا یہ ریولوشن آیا ہے، اس سے کئی جو روایتی پیشے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو ممالک اور جو لوگ، جو خاندان، جو افراد اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے، سیکھیں گے نہیں، وہ پسماندہ رہ جائیں گے، اور جو دنیا کی دوسری قومیں، دوسرے لوگ ہیں وہ مزید غالب آ جائیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب پیشے بدل رہے ہیں۔ اس نئی ٹیکنالوجی سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جابس ختم ہو جائیں گی۔ جابس ختم نہیں ہو رہی، نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے نئی جابس کریٹ ہوں گی۔ یہ تمام جو انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو سسٹم کو چلانے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے نا۔ تو اس وقت آپ کو وہ لوگ چاہیے، اب مارکیٹ میں وہ لوگ چاہیے۔ آپ دیکھیں، لوگ یورپ جانے کے لیے پاکستان سے 30 40 لاکھ روپے ایجنٹوں کو دے کے ڈنکی لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف مزدوری۔ یہاں سے یہ UAE، سعودی عرب جاتے ہیں جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں، وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری، ڈرائیور ہیں، رائڈر ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی پیشہ رہ نہیں گیا، کیونکہ جو ہم یوتھ ہے ہمارا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے۔ نہ انہیں خود اس چیز کا احساس ہے، نہ ہی ان کے ماں باپ کو پتہ ہے کہ اب دنیا میں نئے نئے پروفیشنز آ گئے۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان کی جو پوری ایک لائف ہے، سوشل لائف ہے، اس پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص بے روزگار ہے اور وہ صرف 6 مہینے لگا کے کوئی بھی ہنر سیکھ لے، چاہے وہ موٹر میکینک کا علم ہو، ہنر ہو، یا اگر وہ آن لائن کمپیوٹر پہ کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے دھوپ میں، اور وہ کالک میں کام نہیں کر سکتا، 4 دیواری میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ آن لائن کوئی بھی ایک اسکل سیکھ لے۔ 6 ماہ بعد جب وہ مارکیٹ میں جاب کی تلاش میں اترے گا، اور اس سے پھر اگلے 6 ماہ بعد آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ جب آپ سیکھیں گے کوئی چیز، آپ علم کی طرف جائیں گے، آپ کی گروتھ لازمی ہوگی۔ تو جیسا میں نے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ کیا چیٹ GPT آپ کو زیادہ فاسٹ اور زیادہ مؤثر لگتا ہے یا ڈیپ سیک، اگر آپ نے استعمال کیا ہے؟ مجھے بتائیے گا کمنٹس باکس میں۔ اور جو میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بات سمجھانے کی کوشش کی، کیا آپ کو وہ بات سمجھ آئی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔